शर्ट दो ना। दानियाल फिर से गोया हुआ। आरज़ू ने पीछे से शर्ट उठाकर उसके सामने की थी। दानियाल का मुंह खुल गया। शर्ट पर इस्त्री का निशान था। शर्ट जली हुई थी। आरज़ू मासूमियत से उसे देख रही थी। दूसरी कर दो, दानियाल लब भीजे बोला। उसे शदीद गुस्सा आने लगा था। उसने एक अहम मीटिंग में जाना था। आरज़ू ने पीछे से दूसरी शर्ट उठाते आगे की। वो भी जली हुई थी। दानियाल जबड़े भीज गया। फिर पीछे से इस्त्री स्टैंड से सारी शर्ट्स नीचे गिर गईं, जिन पर जगह जगह इस्त्री से जलने के निशान थे, जिसे देखते दानियाल को सामने खड़ी 5 फुट 4 इंच की आफत पर कहर आ रहा था। ये तुमने क्या किया? वो उसकी जानिब बढ़ते सख्त लहजे में उसका बाजू दबोचे बोला था। गलती से हो गया मम, मुझे नहीं आते कपड़े प्रेस करने। आरज़ू खौफ से बोली, क्योंकि दानियाल के इतने शदीद रिएक्शन पर उसे अब खौफ महसूस होने लगा था। तुमने ये जानबूझ कर किया है आरज़ू खान, बहुत पछताओगी तुम्हें तो मैं आकर देख लूँगा। वह दांत पीसते बोला था। माथे पर सिलवटें रूनुमा हुईं। आरज़ू के गले में गिल्टी भरकर मदूम हुई थी। वह तनफन करता बाहर निकला और फिर रूम से ही बाहर निकल गया। माय डियर ममा, दानियाल सफ़ीर को ना मैं बाहर चैन से जीने दूंगी ना घर के अंदर। आरज़ू हाथ झाड़ते बाहर निकली और फिर उसके कमरे से बाहर निकल गई। बस अब शाम को कहीं गायब हो जाना था। अमन, तुम कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे थे? रानिया बेचैनी से बोली। जैसे ही दूसरी जानिब से कॉल रिसीव हुई थी उसकी जान में जान आई थी। क्या करूँगा कॉल पिक करके रानिया, मेरी कौन सा तुमने माननी है? अहमद उदासी से बोला। रानिया को अपना दिल फटता महसूस हुआ। उसकी आंखों से आंसू जारी हुए थे। अहमद, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? वो रोते हुए बोली थी। दूसरी जानिब पे गहरी सांस खारिज हुई थी। तुम मुझे ऐसा फील करवा रही हो रानिया। मैं घर में हमारी शादी की बात करने वाला हूँ और तुम हो कि मुझसे मिलने भी नहीं आ रही। अहमद जिद होते बोला। रानिया ने लब कुचले। देख लो, अब भी तुम खामोश हो गई हो, तो फिर ठीक है, सब ख़त्म कर देते हैं। दूसरी जानिब अहमद की गुस्से से लबरेज आवाज़ उभरी। उसकी बात सुनते रानिया का दिल डूब कर उभरा था। अहमद प्लीज़, आप जानते हैं मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ आपसे। मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। आ जाऊँगी मिलने। रानिया रोते हुए सिसकी थी। मेरी जान, तुम रो क्यों रही हो? चुप कर जाओ, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ़ देते हैं। मोहब्बत में डूबी आवाज़ पर रानिया ने अपने आंसू साफ किए। उसकी बातें तपते सहरा में ठंडे मीठे पानी की झील के मतरादिफ थीं। सुकून बख्श। ठीक है, कल मुझसे मिलना। तुम्हारी यूनिट के बाहर मैं तुम्हारा वेट करूँगा। अहमद मोहब्बत से भरे लहजे में बोला। रानिया ने ज़ुकाम ज़दा सांस खींचते यूं अस्पात में सर हिलाया जैसे वो सामने हो। फ़ोन कट गया। रानिया ने आंसू साफ किए। वो फेयर रंगत की मालिक एक 21 साल लड़की थी जिसे अपने सीनियर अहमद से मोहब्बत थी। वो दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। महा प्लेट में चम्मच हिला रही थी। वो गहरी सोच में डूबी हुई थी जब जमशेद साहब की आवाज़ उभरी। महा ने चौंक कर बाप को देखा। उसका दिल खौफ के साए तले धड़का था। जी बाबा, वो धीमे लहजे में बोली। यकदम ठंडे पसीने आने लगे थे उसे, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। अब मैं और आपकी मामा आपकी शादी करना चाहते हैं। मेरी नज़र में एक लड़का है, आप कल मिल लेना। जमशेद साहब चावलों का चम्मच मुंह में रखते बोले थे। सब लोग खामोशी से खाना खा रहे थे। वहाँ सिर्फ मेराज और दानियाल नहीं थे। बाबा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, वहाँ लब कुचलते मध्यम आवाज़ में बोली। जमशेद साहब ने सर उठाकर उसे देखा। क्यों बेटा, आपकी एज हो रही है शादी की, आप मिल लो एक बार लड़के से। जमशेद साहब ने चम्मच प्लेट में रख दिया। अब उनकी पूरी तवज्जो महा पर थी, जो पूरी तरह फंस चुकी थी। आरज़ू ने महा को देखा। उसे महा की बेबसी साफ नज़र आ रही थी। बड़े पापा, अभी तो महा पढ़ रही है ना? आरज़ू ने मुस्कुराकर कहा था। महा ने आरज़ू को देखा। हाँ बेटा, लेकिन पेपर्स के बाद ही होगी शादी। डोंट वरी, अभी तो मिलना है। जमशेद साहब भी जवाबन मुस्कुराकर बोले थे। आरज़ू हल्का सा मुस्कुराई। उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था महा को बचाने का। महा, कल सुबह आप मिल लेना बेटा। जमशेद साहब मुस्कुराकर बोलते खाने की टेबल से उठकर वहाँ से चले गए। चलो जी, एक और छिपकली हमारे घर से दूसरे घर में चिपकेगी। आली की ज़ुबान पर खुजली हुई थी।
وہ ہنستے ہوئے بولا۔ آرزو نے خون خوار نظروں سے اسے دیکھتے چمچ اس کی طرف پھینکا جو اس کے کندھے پر لگا تھا۔ جاہل، آرزو منہ بنا کر بولی۔ اسے چھپنا تھا فی الحال، مہا کا مسئلہ وہ صبح دیکھ لے گی۔ وہ مہا کو آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دیتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ پیکنگ ہو گئی؟ عائشہ کو دیکھتے وہ عجلت میں بولا۔ عائشہ صوفے پر بیٹھی تھی، معراج لب دبا گیا۔ ایسے منہ بنا کر کیوں بیٹھی ہو یار؟ کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں؟ معراج صوفے پر بیٹھتے اس کا رخ اپنی جانب کرتے بولا۔ عائشہ نے آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھا۔ 1 ہفتے کے لیے جا رہا ہوں، بہت اہم میٹنگ ہے، جانا پڑے گا۔ ایسے بھیجو گی مجھے؟ معراج اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتا دونوں انگوٹھوں سے اس کی آنکھیں صاف کر گیا۔ ویسے بھی تمہارے فائنل ہیں نا، اپنی پڑھائی پر فوکس کرو، اس کے بعد مجھے تمہیں بھی پڑھنا ہے۔ وہ گھمبیر لہجے میں بولتا اس کی پیشانی پر محبت سے لب رکھ گیا۔ عائشہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں بند کی تھیں۔ آئی ول مس یو، اس کے گال پر لب رکھتے وہ بھاری لہجے میں بولا تھا۔ عائشہ کے چہرے پر گلال بکھرا۔ آپ کی پیکنگ؟ عائشہ الماری کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ معراج اس پر حاوی ہوا تھا۔ چھوڑو پیکنگ، میں ایسے ہی چلا جاؤں گا۔ وہ سرایت سے اس کے بالوں میں اپنا مضبوط ہاتھ پھنساتے اس کی سانسیں خود میں الجھا گیا تھا۔ عائشہ کو اپنی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دے رہی تھیں، جبکہ معراج مکمل ہوش کھوتا اس کی گردن پر لب رکھ گیا۔ معراج، عائشہ دھیمے اٹکتے لہجے میں بولی۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھتے ابرو اچکایا۔ پیکنگ کر دیتی ہوں۔ عائشہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے سائڈ کرنا چاہا تھا۔ وہ لب دباتے سائڈ پر ہوا تھا۔ عائشہ شرم کے مارے نظریں جھکاتی وہاں سے ہٹ گئی، جبکہ وہ مزے سے صوفے پر بیٹھے اس کی پشت کو گھور رہا تھا۔ تمہاری دوست نے صبح کیا کیا تھا عائشہ؟ کہ دانیال مجھ سے شرٹ لے کر گیا؟ معراج کو یکدم یاد آیا تھا۔ عائشہ نے پلٹ کر اسے دیکھتے اپنا کہکا روکا۔ صبح دانیال کمرے سے نکلتا معراج کے پاس آیا تھا۔ وہ جلدی میں تھا، اس لیے معراج کچھ پوچھ نہیں پایا تھا۔ وہ آرزو نے خانویر کی ساری شرٹس جلا دی تھیں، عائشہ لب دبائے بولی۔ معراج کا کہکا گونجا، جس پر عائشہ بھی دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ بیچارہ دانیال، معراج نفی میں سر ہلا گیا۔ اسے دانیال پر ترس آ رہا تھا۔ آرزو، دانیال کہہ رہا ہے تیار رہنا، وہ بس پہنچنے والا ہے۔ نور بیگم سیڑھیاں اترتی آرزو کو دیکھتے بولی۔ آرزو ہلکا سا مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ کیا مصیبت ہے؟ اکیلے چلے جائے، ایک ماہ کی ٹینشن اور اسے سیر سپاٹے سوچ رہے ہیں۔ آرزو منہ بنا کر بولی تھی۔ وہ منہ بناتے باہر نکل گئی۔ لان میں لگے درختوں کے پاس بیٹھتے اب وہ کوئی پلان سوچ رہی تھی جس کے تھرو وہ مہا کو بچا لے۔ آرزو خان، کرخت سخت آواز پر آرزو نے چونک کر دائیں طرف دیکھا۔ ابھی 15 منٹ ہی ہوئے تھے اسے وہاں بیٹھے ہوئے۔ دانیال سخت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں کچھ بکواس کر کے گیا تھا، ریڈی کیوں نہیں ہوئی؟ دانیال اسے گھورتے بولا۔ آرزو زمین پر سے اٹھ گئی۔ سنیے جی، آپ بکواس کرتے ہیں، آرزو معصومیت کی انتہا کو پہنچتے بولی تھی۔ دانیال لب بھیج گیا۔ یہ لڑکی اسے پاگل کر کے چھوڑے گی۔ شٹ اپ، جاؤ ریڈی ہو جاؤ، پہلے ہی لیٹ ہو رہے ہیں ہم۔ دانیال چیخا تھا۔ آرزو ڈر سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ میں بھولا نہیں ہوں تم نے صبح کیا کیا تھا، اگر خیریت چاہتی ہو نا تو شرافت سے تیار ہو جاؤ۔ دانیال انگلی اٹھائے بولا۔ آرزو کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس نے صاف جھوٹ بولا تھا۔ دانیال نے آگے بڑھتے اس کا بازو دبوچا اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگا تھا۔ آرزو منہ بنائے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ دانیال اوپر جاتے اس کے کمرے کی طرف گیا جہاں تک اس نے آرزو کو لے جانا تھا۔ اس نے ابھی تک اپنا سامان بھی دانیال کے روم میں شفٹ نہیں کیا ہوگا۔ یہ کیا ہے پھر؟ دانیال نے الماری کے پٹ کھول دیے، اس کی کلائی کو آزاد کیا۔ اب وہ اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ باہر جائیں۔ جب کچھ نہ سوجھا تو آرزو گلا پھاڑ کر بولی تھی۔ دانیال نے آنکھیں میچ کر کھولی۔ آرزو الماری کے سامنے کھڑی سوچ رہی تھی وہ کیا پہنے، جب دانیال واپس پلٹا اور اس نے پیچ کلر کی فراک نکال کر اسے پکڑائی تھی۔ گھنٹے نہ لگا دینا سجنے میں، ورنہ اس مرتبہ کوئی بھی تمہیں مجھ سے نہیں بچا پائے گا، یاد رکھنا تم۔ دانیال لفظوں پر دباؤ دیتا بولا۔ آرزو نے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ دانیال وہاں سے باہر نکل کر اپنے روم میں آیا۔ فریش ہوتے تھوڑی دیر بعد وہ بلیک کرتا پہن چکا تھا۔
اب بس یہی آرزو کے قہر سے بچا ہوا تھا۔ کلائی پر مہنگی گھڑی پہنے، کندھوں پر اسکن کلر مردانہ شال رکھتے وہ بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کی طرف دیکھا جہاں ایک شرٹ زمین پر پڑی تھی۔ دانیال نے آگے بڑھتے شرٹ اٹھائی تھی، وہاں جلنے کا نشان تھا۔ نہ جانے اس لڑکی کو میرے کپڑوں سے کیا مسئلہ ہے۔ دانیال شرٹ کو صوفے پر اچھالتے بڑبڑایا تھا، پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں نیند کی غرض سے جا چکے تھے، جبکہ معراج بھی بس نکلنے والا تھا۔ اسی میٹنگ کے لیے کراچی جانا تھا۔ 10 منٹ گزر گئے۔ عائشہ معراج کو خدا حافظ بولتی کمرے میں چلی گئی، جبکہ معراج اب دانیال کے پاس کھڑا تھا۔ وہاں پہنچ کر مجھے کال کر لینا، اگر وہ ہماری ڈیل پر مانتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ واپس آ جانا اور اپنا خیال رکھنا۔ دانیال نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے 9:30 ہو رہے تھے۔ وہ پہلے ہی لیٹ ہو چکے تھے۔ دوسری نظر اس نے سامنے ڈالی تھی اور پھر نظریں وہیں جم گئی۔ وہ پیچ کلر کی فراک جو پیروں کو چھو رہی تھی اس میں ملبوس تھی، بالوں کی فرنچ ٹیل بنائی ہوئی تھی، ہلکی پنک لپسٹک پر، آنکھوں میں صرف کاجل۔ آج پھر دانیال اس کی کاجل لگی آنکھوں پر ہی اٹک گیا۔ بھائی نظریں ہٹا لیں، خود پر ظلم کر کے غصے میں محبت کی آگ تو سہ نہیں پائے گا بیٹا، معراج لب دبا کر بولتا وہاں سے نکل گیا۔ دانیال نے اس کی پشت کو گھورا۔ آرزو اس کے مقابل آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ہیل پہنی ہوئی تھی، تبھی وہ مشکل سے اس کے کندھے تک آ رہی تھی۔ وہاں صرف میں نہیں ہوں گا، تمہیں صرف میں ہی اس طرح دیکھ سکتا ہوں۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں دیکھتے دانیال نے اپنے کندھے پر ڈالی شال اتار کر آرزو کے کندھوں پر ڈال دی۔ آرزو نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ وہ دانیال سفیر خان کو چاروں شانے چت کر سکتی تھی، لیکن دانیال سفیر خان ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اس کے چنے گئے رنگوں میں وہ بہت نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ کاش ان دونوں میں بدلے کی رسمیں نہ ہوتی تو دانیال سفیر خان اس کے ہر نقوش کو چھو کر دل کو قرار بخش لیتا۔ چلے، آرزو اسے دیکھتے بولی۔ دانیال اس بات میں سر ہلاتا آگے کی جانب بڑھ گیا۔ ویسے جی بھر کر تاڑنے کے بعد ماشاءاللہ بھی بول دیتے ہیں۔ وہ پورچ میں انٹر ہوئے تو آرزو اس کی خود پر جمی نظروں پر چوٹ کرتے بولی تھی۔ دانیال نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تمہیں تاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آرزو خان، میں اپنی چیزوں کو جب چاہے دیکھ سکتا ہوں۔ وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھتے بولا۔ آرزو پیچھے کی جانب قدم لے گئی، لیکن ہیل کی وجہ سے وہ اچانک ڈس بیلنس ہوتی گرنے ہی لگی تھی۔ جب دانیال نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی جانب کھینچا، وہ سیدھا اس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ دانیال نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو دیکھ لو، ہر بار میں ہی بچاتا ہوں تمہیں۔ اور رہی بات ماشاءاللہ کی تو میرا ماشاءاللہ تمہیں پسند نہیں آئے گا، خواہ مخواہ تم مجھے جاہل سے بے شرم پر شفٹ کر دو گی، وہ مدھم لہجے میں بولا۔ آرزو نظریں چرا گئی۔ دانیال نے اس کے وجود کو آزاد کیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولے اس نے پھر سے پلٹ کر آرزو کو دیکھا۔ ویسے بھی ماشاءاللہ میں صبح کسی کو بول چکا ہوں، وہ دل جلاتی مسکراہٹ سمیت بولا۔ آرزو خان تپ گئی۔ دانیال ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آرزو چڑھتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ تم افیئر چلاتے ہو، تمہارے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا، آرزو منہ بناتے بولی۔ دانیال نے گاڑی سٹارٹ کرتے گھر سے باہر نکال لی تھی۔ میرے سوا تمہیں کوئی جھیل بھی نہیں سکتا، وہ سامنے سڑک پر نظریں جمائے بولا۔ آرزو نے دانت پیستے اسے دیکھا۔ جاہل، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی، بد دماغ لڑکی، دانیال ذرا اونچی آواز میں بولا۔ آرزو نے کوئی جواب نہ دیتے نظریں شیشے کے باہر رکھ لیں۔ ویلکم سر، سامنے سے چل کر آتی لڑکی نے دانیال سفیر خان کی طرف ایک بوکے بڑھایا تھا، جسے اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ تھام لیا۔ آئیے سر، ڈنر ریڈی ہے، سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ آرزو ساتھ کھڑی جانچتی نظروں سے اس لڑکی کا جائزہ لے رہی تھی، جس نے میرون کلر کی ساڑی پہنی ہوئی تھی، بال کھلے چھوڑے آدھے کندھے پر گرائے تھے اور آدھے پیچھے تھے، ڈارک ریڈ لپسٹک ہونٹوں پر سجائے۔ وہ دانیال کو دیکھ رہی تھی۔ میری باری، بہت باتیں سنانی آتی ہیں، اب کیسے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے۔ آرزو خاموشی سے کھڑی دل میں سوچ کر رہ گئی۔ دانیال کے چلتے ہی وہ بھی اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ اندر جاتے اس نے کافی لوگوں کو دانیال کا منتظر پایا تھا۔ وہ سب کھڑے ہوتے ان کی طرف بڑھتے، دانیال سے ہاتھ ملا رہے تھے۔
آرزو بس ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں کھڑی تھی۔ سنو، تم نے کہا تھا ہم تمہارے دوست کی طرف جا رہے ہیں، یہ تو فوج ہے۔ آرزو دانیال کے کان کے قریب بڑبڑائی تھی۔ دانیال نے اسے آنکھیں دکھائیں، لیکن باقی لوگوں کی وجہ سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اپنا منہ بند رکھنا، دانیال اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کا اشارہ کرتے بولا، تو آرزو کا منہ کھل گیا۔ کیسے بات کر رہا تھا وہ اس سے؟ یہ تمہیں سر کیوں بول رہے ہیں؟ آرزو پھر سے اس کا کرتا کندھے سے کھینچتے بولی۔ یہ میرے امپلائی ہیں، میری کمپنی تک، اور اس کے بعد یہ میرے دوست ہیں۔ اب خاموش رہنا۔ آرزو کوئی ایسی ویسی حرکت مت کرنا، دانیال نے ذرا سخت لہجے میں کہا تھا۔ آرزو منہ بنا گئی۔ سر آئیے کھانا کھا لیتے ہیں، پھر باتیں چلتی رہیں گی۔ آرزو نے دیکھا یہ وہی ساڑی والی لڑکی تھی۔ وہاں کئی لڑکیاں اور لڑکے تھے، لیکن یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی دانیال کے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چلیں پلوشا، دانیال بولتے آگے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ آرزو نے اس دبلی پتلی لڑکی کو دیکھا۔ او، تو یہ ہے پلوشا، کیسے چپک رہی ہے؟ آرزو بھی دانیال کے پیچھے ہوتی بڑبڑا کر بولی تھی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا شروع ہوا تھا۔ رفیق صاحب بھی وہیں بیٹھے دانیال سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ آرزو بس برائے نام ہی کھا رہی تھی۔ وہ پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی اور اس کی تیکھی نظریں پلوشا پر تھیں، جو بار بار دانیال کو کچھ نہ کچھ سرو کر رہی تھی۔ دانیال نے آرزو کو ایک نظر دیکھا، پھر اس کی نظروں کی سیدھ میں دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ سر یہ لیں، آپ کو کھیر پسند ہے نا؟ میں نے اسپیشل آپ کے لیے بنوائی ہے۔ پلوشا دانیال کی جانب کٹوری کرتے بولی تھی، جسے دانیال نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ آرزو نے خون خوار نظروں سے پلوشا کو گھورا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ باتوں میں لگے ہوئے تھے، اور آرزو خان شدت سے نوٹ کر رہی تھی پلوشا کو، جو دانیال کے ساتھ چپک کر کھڑی ہو رہی تھی۔ تمہیں تو ابھی بتاتی ہوں چھپکلی۔ آرزو مصنوعی مسکرا کر دماغ چلانے لگی تھی۔ سارا قصور رخسار بیگم کا تھا۔ نہ وہ یہ سب باتیں کہتی، نہ آرزو خان کا سکون غارت ہوتا۔ وہ کلس کر رہ گئی تھی۔ سر، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی، پلوشا دانیال کو دیکھتے بولی۔ وہ مسکرایا اور پھر وہ دونوں آرزو خان کو اکیلے وہیں چھوڑے پول سائڈ پر چلے گئے تھے۔ آرزو خان کا منہ کھل گیا تھا۔ اچھا ہوتا وہ نہ آتی یہاں، مرد ہوتے ہی ایسے ہیں، خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں اور نکل پڑے اس کے پیچھے، بلکہ غلط لڑکی دیکھی نہیں اور مجنوں بن جاتے ہیں۔ آرزو کا ذہن اپنی ہی سوچیں بن رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی سافٹ ڈرنک ٹیبل پر رکھتے پول سائڈ چلی گئی، جہاں وہ دونوں کھڑے ہنس ہنس کر نہ جانے کیا باتیں کر رہے تھے۔ دانیال آپ کو انکل رفیق بلا رہے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ دانیال نے پلٹ کر اس آفت کو دیکھا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ آرزو خان اور اتنی سنجیدگی۔ دانیال کا دماغ تیزی سے چلا تھا، کہیں وہ الٹا سیدھا نہ کر دے۔ دانیال پلوشا کو دیکھتے پھر اسبات میں سر ہلاتا پول سائڈ کا ڈور سلائڈ کرتے وہاں سے نکل گیا۔ مس پلوشا، آپ کو نہیں بلایا، صرف انہیں بلایا ہے۔ پلوشا وہاں سے جانے لگی تو آرزو اس کے سامنے آتی مسکرا کر بولی تھی۔ پلوشا بھی جواباً رسمی سا مسکرا گئی تھی۔ ویسے آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، آرزو اس کی سائڈ سے گزرتے بولی۔ شکر۔ اس سے پہلے کہ پلوشا کچھ بولتی، آرزو کا کندھا زور سے لگنے سے وہ پول میں گر گئی تھی۔ آرزو نے دانتوں تلے لب دبائے۔ بٹ آپ کو شرم سے پانی پانی ہو جانا چاہیے، کسی دوسرے کے شوہر پر ڈورے ڈالتے ہوئے، وہ آہستگی سے بولی تھی، اور بس سنجیدگی سے وہاں سے نکل گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ اپنی شرارت میں کتنا بڑا نقصان کرنے والی ہے، کیونکہ پول گہرا تھا اور پلوشا کو سوئمنگ نہیں آتی تھی۔ آرزو تو ڈور سلائڈ کرتے چلی گئی، پیچھے پلوشا پانی کے اوپر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یکدم اسے اپنے ہاتھ پاؤں سن ہوتے محسوس ہوئے تھے، کیونکہ وہ گھبرا گئی تھی۔ آخر ہمت ہارتے پلوشا کو جب لگا وہ ڈوب جائے گی، اس کی بلند چیخ نکلی تھی۔ پلوشا کو زیادہ پانی والی جگہ سے فوبیا بھی تھا۔ وہ ایسی جگہیں ہرگز نہیں جاتی تھی جہاں پانی کی مقدار زیادہ ہو، اس لیے گھبرا کر وہ چیخی تھی۔ گھر میں پول بنائے جانے پر وہ خلاف تھی، لیکن اس کے بھائی نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ اس کی چیخ سنتے دانیال سمیت پورا سٹاف وہاں بھاگا تھا۔ پلوشا پانی میں ہاتھ پیر مار رہی تھی، اور آرزو دانتوں تلے لب دبا گئی۔ اس نے تو سوچا تھا اتنی ماڈرن لڑکی ہے،
کم از کم اسے سوئمنگ تو آتی ہوگی۔ لیکن آرزو خان بھول گئی تھی، اسے خود سوئمنگ نہیں آتی تھی۔ دانیال بغیر سوچے سمجھے پول میں گیا تھا۔ اس نے پلوشا کو سہارا دیتے باہر نکالا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور آنکھیں بند ہونے کے دہانے پر تھیں۔ یہ کیسے ہوا؟ دانیال لب بھیجے بولا تھا۔ اس نے شدت سے چاہا کہ آرزو خان ان سب میں شامل نہ ہو، لیکن وہ آرزو خان ہی کون جو دانیال سفیر خان کو غلط ثابت نہ کرے۔ سٹاف میں سے ایک لڑکی باہر گئی اور واپس آتے اس نے پلوشا پر ایک شال دی اور اب وہ اسے فرسٹ ایڈ دے رہی تھی۔ دانیال مٹھیاں بھیجے کھڑا تھا۔ پلوشا نیم بے ہوش ہو رہی تھی۔ اس نے آرزو کی طرف اشارہ کیا تھا اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ دانیال نے پھٹی رگوں سمیت پلوشا کو اٹھاتے باہر لے جاتے گاڑی میں ڈالا اور ایک سٹاف ممبر سے اسے ہاسپٹل لے جانے کو کہا تھا۔ شاید پلوشا بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ آہستہ آہستہ پلوشا کے گھر سے سب لوگ چلے گئے اور اب پول سائڈ پر صرف دانیال، سفیر خان اور آرزو کھڑے تھے۔ یہ تم نے کیا کیا بد دماغ لڑکی؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا آرزو خان، ایسا ویسا کچھ مت کرنا۔ وہ اس کی جانب قدم بڑھاتے اس کا بازو دبوچے بولا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا اس وقت آرزو پر۔ دماغ کی شریانیں پھٹنے والی ہو رہی تھیں۔ اگر پلوشا کو کچھ بھی ہو گیا تو الزام آرزو پر جائے گا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، تم مجھ پر کیوں چلا رہے ہو اس کی وجہ سے؟ آرزو سر اٹھائے بولی تھی۔ دانیال نے مٹھیاں بھیج لیں۔ اب بھی وہ اپنی غلطی نہیں مان رہی تھی۔ شٹ اپ، اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ دانیال اس کے بازو میں اپنی انگلیاں پوست کرتے دھاڑا تھا۔ آرزو نے سہم کر اسے دیکھا۔ کتنی فکر تھی نا دانیال کو پلوشا کی۔ آپ کو اتنی فکر کیوں ہو رہی تھی اس کی؟ آپ کی گرل فرینڈ کہیں مر نہ جائے؟ آرزو چیخی تھی۔ دانیال کو علم نہیں تھا ایک مذاق میں کی بات اس بد دماغ لڑکی کا دماغ خراب کر دے گی۔ بکواس بند کرو اپنی تم۔ دانیال ہاتھ اٹھاتے غصہ ضبط کرتے ہاتھ ہوا میں ہی روک گیا۔ آرزو نے سہمتے اسے دیکھا۔ وہ سختی سے لب ایک دوسرے میں پوست کرتے اس کا بازو پکڑے اسے اپنے ساتھ کھینچنے لگا تھا۔ آرزو تو شوق میں تھی۔ وہ اس لڑکی کی وجہ سے اس پر ہاتھ اٹھانے والا تھا۔ دانیال نے اسے گاڑی میں پٹخا اور 15 منٹ بعد گاڑی خان مینشن کے سامنے رکی تھی۔ دانیال دھواں دھواں چہرہ لیے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی آرزو خان کا ہاتھ تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، جاہل انسان! وہ چیختی ہال میں بیٹھے سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ آرزو نے اپنا ہاتھ دانیال کی گرفت سے جھٹکا۔ نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، سنا تم نے؟ وہ چیخی تھی۔ دانیال لب بھیجے اس کے بغاوت کرتے لہجے کو دیکھ کر رہ گیا۔ خود باہر افیئر چلا رہے ہو، وہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ آرزو پھر سے بلند آواز میں بولی۔ اسے دانیال کی نظریں اپنا وجود جلاتی محسوس کر رہی تھیں، لیکن وہ رندے لہجے میں چیخ پڑی تھی۔ سب لوگ شوق میں کھڑے تھے۔ مجھے طلاق چاہیے تم سے، آرزو زکام زدہ سانس اندر کھینچتے لب بھیجے بولی۔ دانیال کے ماتھے پر بلوں کا جال بکھر گیا۔ اس کی باتیں سنتے سب لوگوں کا منہ کھل گیا تھا۔ چٹاخ! یہ دوسرا تھپڑ تھا۔ دانیال کے سخت ہاتھ نے آرزو خان کے گال پر نشان چھوڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بل بل آنسو نکل پڑے۔ اس نے روتے ہوئے سب کی جانب دیکھا۔ دانیال! سفیر صاحب چیخے۔ بابا اس لڑکی کو میری نظروں سے دور کر دیں، ورنہ میں اسے یہیں زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ ضبط کی حدوں کو چھوتا سرخ چہرہ لیے شعلہ بار لفظوں میں بولا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، سنا تم نے؟ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری وہ پلوشا۔ آرزو کو اپنی گال دہکتی محسوس ہو رہی تھی۔ کان سائیں سائیں کر رہے تھے اور وہ وحشت بری نظروں سے آرزو خان کو دیکھ رہا تھا۔ آرزو چلو یہاں سے۔ رخسار بیگم آرزو کا بازو کھینچتے اسے وہاں سے لے گئی۔ دانیال تمہیں آرزو پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، بہت غلط کیا تم نے، نور بیگم بیٹے کو دیکھتے سخت لہجے میں بولی۔ وہ لب بھیجے سر جھکائے اندر چلا گیا۔ آرزو خان کے سچ پر بھی دانیال سفیر خان نے سب کے سامنے اس پر یقین کرتے اس کا ساتھ دیا تھا، اور آج آرزو خان نے اس کے مذاق پر اس کی ذات کو سب کے سامنے ذلیل کر دیا۔ اس کا دماغ بری طرح سے سلگ رہا تھا۔ اس نے سائیڈ ڈرا سے سگریٹ نکالتے اسے سلگا کر لبوں میں دبایا۔ وہ بہت کم سگریٹ پیتا تھا۔ جب پریشانی حد سے بڑھ جاتی، جب اسے لگتا وہ خود پر سے کنٹرول کھو دے گا، تب وہ سگریٹ سلگا لیتا تھا۔
اب بھی وہ دھوئیں کو ہوا میں چھوڑتے آرزو خان پر اٹکا تھا۔ کیا ساری زندگی آرزو خان کے ساتھ گزار لے گا وہ؟ کہاں وہ 27 سال جوان مرد اور وہ 19 سال کی لڑکی؟ لڑکی نہیں آفت، جو جہاں پہنچے وہاں تباہی مچائے۔ آرزو خان کا دماغ 10 سالہ بچے جیسا ہے۔ وہ امیچیور لڑکی ہے۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور دانیال سفیر خان نے پوری رات اپنے اور آرزو خان کے رشتے کو سوچتے گزار دی تھی۔ صبح تقریباً 6 بجے اس کی آنکھ لگی تھی۔ وہ صوفے پر نیم درازی سو گیا تھا۔ کچھ گھنٹے بعد ہی اس کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ دانیال نے بھاری درد سے پھٹتے سر کے ساتھ ٹائم دیکھا۔ 9 بج رہے تھے۔ اس نے اٹھتے دروازہ کھول دیا۔ سامنے عائشہ کھڑی تھی۔ خانویر وہ عائشہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ دانیال کو خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ کیا ہوا گڑیا، بولو، وہ نرمی سے بولا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو پھیل گئے۔ خانویر، آرزو کمرے میں نہیں ہے، وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ عائشہ کے کہے الفاظ اس پر بجلی بن کر گرے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا ایک تھپڑ اسے اتنا خود سر بنا دے گا کہ آرزو خان واقعی بد دماغ تھی۔ دانیال کی آنکھیں پوری رات جاگنے کے باعث پہلے ہی سرخ ہو رہی تھیں۔ یہ خبر سنتے تو ان میں مزید سرخ پن بڑھ گیا۔ وہ فوراً وہاں سے آرزو کے کمرے کی جانب بڑھا، جہاں رخسار بیگم بیٹھی رو رہی تھیں۔ دانیال، آرزو، انہوں نے ایک پیپر دانیال کی طرف بڑھایا تھا۔ دانیال نے لب بھیجے پیپر پکڑا۔ مجھے اس جائل کے ساتھ نہیں رہنا۔ کریکٹر لیس ہے وہ، اپنی کمپنی میں افیئر چلا رہا ہے اور غصہ مجھ پر نکال رہا ہے۔ مجھے طلاق چاہیے اس سے۔ پیپر پر گھسیٹی چند لائنز نے دانیال سفیر خان کا دماغ بھگ سے اڑا دیا تھا۔ وہ شعلہ وار نظروں سے پیپر پر گھسیٹے لفظوں کو گھور رہا تھا۔ دانیال، مجھے میری بچی واپس لا دو۔ رخسار بیگم روتے ہوئے ہانپ رہی تھیں۔ ابھی 10 منٹ پہلے گھر کے مردوں کو ناشتہ کروا کر انہیں کام پر بھیجا تھا اور وہ آرزو کو سمجھانے آئی تھیں، لیکن اس کا دروازہ کھلا دیکھ اور پھر بیڈ کے وسط میں رکھے کاغذ کو دیکھ وہ صدمے سے وہیں گر گئیں۔ اب آرزو کے کمرے میں گھر کی خواتین تھیں، سوائے ماں کو چھوڑ کر، جو پہلے ہی یونیورسٹی جا چکی تھی۔ رخسار، سنبھالو خود کو، نور بیگم نیچے بیٹھتے بولی تھیں، اور دانیال بس ساکت نظروں سے آرزو کے لکھے گئے لفظوں میں اٹکا ہوا تھا۔ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے نور، رخسار بیگم دل پر ہاتھ رکھتے بولی۔ آرزو خان کے سنگین قدم نے وہاں سب کو پریشان کر دیا تھا۔ رخسار بیگم کی غیر ہوتی حالت دیکھ عائشہ بھی رونے لگی تھی۔ رخسار بیگم اگلے ہی پل بے ہوش ہو گئی تھیں۔ ان کا بی پی بری طرح سے لو ہو گیا تھا۔ کیا کوئی اتنی سی بات پر بھی یہ سب کر سکتا ہے؟ اگر یہ سوال تھا تو جواب تھا ہاں، اور وضاحت تھی آرزو خان۔ ہاں، آرزو خان کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ماما، آپ چھوٹی ماما کو سنبھالیں، میں ڈھونڈ لوں گا اسے، لیکن خبردار اس کے بعد کوئی بھی ہمارے درمیان نہیں بولے گا۔ وہ شفافیت سے بولتا وہاں سے نکل گیا۔ خان بابا، وہ دھاڑا تھا، خان بابا سر جھکائے حاضر ہوئے تھے۔ آرزو خان کو تلاش کریں، سب گارڈز کو بھی بولے، اور ہاں، آغا جان کو کچھ بھی پتہ نہ چلے۔ دانیال خود بھی باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ شدید غصے میں ہونے کی وجہ سے گردن کی نسیں ابھری ہوئی تھیں۔ ماتھے پر 3 بل نمودار ہوئے۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا گاڑی بھگا لے گیا۔ آرزو خان، بہت غلط کیا تم نے۔ رہائی چاہیے نا تمہیں مجھ سے، میں دوں گا تمہیں رہائی، تمہاری قبر کھود کر۔ وہ لب بھیجے خود سے بڑبڑایا تھا۔ اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھ کی گرفت سخت تر ہو گئی تھی۔ ماں کالج سے باہر نکلی تھی۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا، لیکن اسے کوئی لینے ہی نہیں آیا تھا۔ وہ تھک ہار کر سڑک پر چلنے لگی تھی۔ ارادہ کیب لے کر اب گھر جانے کا تھا۔ ماں، وہ چل رہی تھی جب پیچھے سے پڑنے والی پکار پر وہ رک گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، کوئی سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ماں، جمشید خان، وہ پھر سے گویا ہوا۔ ماں نے نہ سمجھی سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ یہ آپ کے ڈیڈ کی کال ہے۔ مقابل نے فون اس کی جانب بڑھایا تھا۔ ماں نے نہ سمجھی سے فون پکڑا، کان کو لگایا۔ ماں، بیٹا، یہ وہی لڑکا ہے جس سے آپ کو ملنا ہے، آپ مل لیں پھر مجھے بتائیں، جمشید صاحب عجلت میں بولے۔ ماں کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ کال کٹ گئی۔ اس نے فون مقابل کی جانب بڑھایا۔ ماں نے کالی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کالی آنکھیں، ستواں مغرور کھڑی ناک، پینٹ کوٹ پہنے
کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی اور پاؤں میں مہنگے جوتے اور سرخ و سفید رنگت، وہ کافی پرکشش تھا۔ ماں نے نظریں ہٹا لی۔ آپ کا شاید ڈرائیور نہیں آیا، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔